सोम इस बात पर ईमान लाना कि तमाम वाक़ा होने वाली चीज़ें अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर नहीं हो सकती, चाहे वो इसके फ़ैल से मुतल्लिक़ हों या मखलूक के फ़ैल से। अल्लाह ताला इन चीज़ों के बारे में जो इसके फ़ैल से मुतल्लिक़ हैं फरमाता है, और अल्लाह वो करता है जो चाहता है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 27। और फरमाया, वो ऐसी ज़ात है कि तुम्हारी सूरत बनाता है अरहम में जिस तरह चाहता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 2। और इन चीज़ों के बारे में जो मखलूक के फ़ैल से मुतल्लिक़ हैं फरमाता है, और अगर अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर मुसल्लत कर देता, फिर वो तुमसे लड़ने लगते। सूरह निसा आयत नंबर 90। और फरमाया, और अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा काम न करते, बस आप इनको और जो कुछ गलत बातें बना रहे हैं यूं ही रहने दीजिए। सूरह अनाम आयत नंबर 137। चहारुम इस बात पर ईमान लाना कि तमाम कायनात अपनी ज़ात, सिफ़त और हरकत में अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज़ का, और वही हर चीज़ का निगहबान है। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 62। और फरमाया, और इसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर सब का अलग अलग अंदाज़ रखा। सूरत फुरकान आयत नंबर 2। अपने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया कि उन्होंने अपनी कौम से कहा, और अल्लाह ने तुमको और इन अमाल को जो तुम करते हो पैदा किया। सूरह अस्साफ़ात आयत नंबर 96। हमारी वजाहत करदा तरीक़े के मुताबिक तकदीर पर ईमान लाना इस बात की मुनाफी नहीं है कि बंदे को अपने इख्तियारी अफ़ाल में मशीयती अफ़ाल और कुदरत हासिल है, क्योंकि शरअ और वाक़ा दोनों दलालत करते हैं कि बंदे को अपने अफ़ाल पर मशीयत और कुदरत हासिल है। बंदे की मशीयत पर शरअ की दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है, सो जिसका जी चाहे अपने रब के पास ठिकाना बनाए। सूरत बकरा आयत नंबर 223। और ये इरशाद के सो अपने खेत में जिस तरह से होकर चाहो आओ। सूरत बकरा आयत नंबर 223। और बंदे की कुदरत के सिलसिले में फरमाया है, तो जहाँ तक तुमको कुदरत हो अल्लाह से डरते रहो और सुनो और मानो। सूरत नूर आयत नंबर 16। और फरमाया, अल्लाह किसी शख्स को मुकल्लफ नहीं बनाता मगर इसी का जो इसकी कुदरत में हुआ हो, इसको सवाब भी इसी का मिलेगा जो इरादा से करे, और इस पर अज़ाब भी इसी का होगा जो इरादा से करे। सूरत बकरा आयत नंबर 276। और वाक़ा यह है कि हर इंसान जानता है कि उसे मशीयत और कुदरत हासिल है, जिसके मुताबिक कि वो कोई काम करता या छोड़ता है, और बाइरादा काम जैसे चलना और बगैर इरादा काम जैसे कपकपाना के दरमियान फ़र्क करता है। लेकिन बंदे की मशीयत और कुदरत अल्लाह ताला की मशीयत और कुदरत के ताबे है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसे शख्स के लिए जो तुम में से सीधा चलना चाहे, और तुम बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के चाहे कुछ नहीं चाह सकते। सूरह तकवीर आयत नंबर 28-29। और चूँकि सारी कायनात अल्लाह की मलकियत है, इसलिए इसकी मलकियत में कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो इसके इल्म व मशीयत के बगैर हो। हमारी वजाहत के मुताबिक तकदीर पर ईमान लाना तर्क वाजिबात और इर्तिकाबी गुनाह पर बंदे के लिए दलील फराहम नहीं करता, लिहाजा मज़कूरा अमाल के लिए तकदीर से दलील लेना बचंद वजू बातिल है। अव्वल अल्लाह ताला का इरशाद है, ये मुशरिक लोग यूं कहने को हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो न हम शिरक करते, न हमारे बाप दादा, और न हम किसी चीज़ को हराम कह सकते। इसी तरह जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं इन्होंने भी तकज़ीब की थी, हत्ता कि उन्होंने हमारे अज़ाब का मज़ा चखा। आप कहिए कि तुम्हारे पास कोई दलील है तो इसको हमारे रूबरू ज़ाहिर करो। तुम लोग महज ख्याली बातों पर चलते हो, और तुम बिल्कुल अटकल से बातें बनाते हो। सूरत अनाम आयत नंबर 148।
اگر تقدیر میں ان کے لیے دلیل ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا عذاب نہ چکھاتا۔ دوم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان سب کو خوشخبری دینے والے اور خوف سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ پورے زور والا بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 165۔ اگر تقدیر مخالفین کے لیے کوئی دلیل ہوتی تو رسولوں کے بھیج دینے سے وہ ختم نہ ہو جاتی، کیونکہ ان کے بھیجنے کے بعد بھی مخالفت تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی سے واقع ہوگی۔ سوم، بخاری اور مسلم میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، الفاظ بخاری کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جہنم یا جنت میں مقام نہ لکھ دیا گیا ہو۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا، کیا ہم بھروسہ نہ کر لیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، نہیں، عمل کرتے رہو، ہر شخص کو سہولت دی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے یہ قرات فرمائی، سو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور ڈرا اور اچھی بات کو سچی سمجھا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے آسانی فراہم کریں گے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 5 تا 7۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ہر شخص جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس میں اس کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور صرف تقدیر پر انحصار اور بھروسہ کر لینے سے منع فرمایا ہے۔ چہارم، اللہ تعالیٰ نے بندے کو بعض چیزوں کا حکم دیا ہے اور بعض سے روکا ہے، اور اس کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنے کی اس کی استطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورۃ القصص آیت نمبر 16۔ اور فرمایا، اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ اگر بندہ فعل پر مجبور کر دیا گیا ہوتا تو وہ ایسی چیز کا مکلف ہو جاتا جس سے چھٹکارا پا لینا اس کی استطاعت میں نہ ہوتا، اور یہ باطل ہے۔ اسی وجہ سے جب نادانی یا بھول چوک یا مجبوری میں اس سے گناہ صادر ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ معذور ہے۔ پنجم، تقدیر ایک پوشیدہ راز ہے، اس کا علم اس کے واقع ہو جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اور بندہ جو کچھ کرتا ہے تو اس کام کا ارادہ کام سے پہلے ہی ہوتا ہے، چنانچہ اس کا ارادہ فعل اس بات پر مبنی نہیں ہوتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر جان لی ہے، لہذا تقدیر سے اس کا دلیل لینا کالعدم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جس چیز کو جانتا ہی نہ ہو اس میں اس کے لیے دلیل ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ ششم، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیاوی معاملات میں ایسی چیزوں کی طرف لپکتا ہے جو اس کے موافق ہو، جہاں تک کہ وہ انہیں حاصل کر لیتا ہے، اور ان سے ہٹ کر اپنے لیے غیر موافق چیزوں کا رخ نہیں کرتا، پھر رخ نہ کرنے پر تقدیر سے دلیل لیتا ہے، تو آخر دینی معاملات میں کیوں نفع بخش چیزوں سے ہٹ کر مضرت رساں چیزوں کی طرف رخ کرتا ہے، پھر تقدیر سے دلیل لیتا ہے؟ کیا دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے؟ ایک مثال سے اس کی خوب وضاحت ہوتی ہے۔ کسی کے سامنے دو راستے ہوں، ایک راستہ ایک ایسے شہر تک جاتا ہو جس میں ہنگامہ، قتل و غارت، بے عزتی، خوف اور بھوک ہو، دوسرا ایسے شہر تک جاتا ہو جہاں نظام پائیدار، امن، اچھی زندگی، جان و مال اور عزت و ناموس کا احترام ہو، تو وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہی دوسرا راستہ اپنائے گا جو اسے انتظام و سکون والے شہر تک لے جاتا ہو۔ کسی صاحب عقل کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ہنگامہ اور خوف والے شہر کا راستہ اپنائے اور تقدیر کو دلیل میں پیش کرے، پھر کیوں آخرت کے معاملے میں وہ جنت کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چلتا ہے اور تقدیر کو دلیل میں پیش کرتا ہے؟ دوسری مثال، ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ اسے دوا پینے کا حکم ہے،
چنانچہ وہ جینا چاہتے ہوئے بھی اسے پیتا ہے اور ایسی غذاؤں سے پرہیز کرتا ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہیں، حالانکہ جی چاہتا ہے کہ انہیں استعمال کرے۔ یہ ساری پابندی اور پرہیز شفا اور سلامتی کی طلب میں برداشت کرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوا پینا چھوڑ دے یا ایسی غذائیں استعمال کرنے لگے جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں اور تقدیر کو بطور دلیل پیش کرے۔ پھر کیوں انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام چھوڑتا ہے یا ان کی طرف سے منع کیے ہوئے احکام سے پرہیز نہیں کرتا، پھر تقدیر کو دلیل میں پیش کرتا ہے۔ ہفتم، ترک واجبات یا ارتکاب گناہ پر تقدیر سے دلیل دینے والے شخص کے ساتھ اگر کوئی دوسرا شخص زیادتی کرے یا اس کا مال چھین لے یا اس کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ مجھے برا بھلا مت کہو کیونکہ میرا یہ ظلم تقدیر کے مطابق ہے، تو وہ اس کی دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اوپر تو کسی کے ظلم پر تقدیر سے استدلال کو قبول نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پامالی میں خود کے لیے تقدیر کی دلیل لائے؟ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور کا معاملہ پیش کیا گیا جس پر ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس چور نے کہا، امیر المومنین ذرا رکیے، میں نے چوری تقدیر کے مطابق کی ہے۔ عمر نے کہا، اور ہم بھی ہاتھ تقدیر کے مطابق ہی کاٹ رہے ہیں۔ ایمان بھی تقدیر کے چند عظیم فائدے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اول، اسباب و وسائل کو بروئے کار لاتے وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، نہ کہ خود اسباب اور وسائل پر، کیونکہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ دوم، اپنا مقصد حاصل کر کے انسان کو اپنے آپ پر غرور نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا حصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، بائے طور کہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور کامیابی کے اسباب اور وسائل مقرر فرمائے ہیں۔ اپنے آپ پر غرور اس نعمت کی شکر گزاری سے غافل کر دیتا ہے۔ سوم، تقدیر کے مطابق جو حالات بھی اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں ان پر اطمینان اور قلبی سکون رہتا ہے، چنانچہ کسی پسندیدہ چیز کے نہ ملنے یا ناپسندیدہ چیز سے دوچار ہونے پر اسے قلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہیں جس کو آسمان اور زمین کی بادشاہی حاصل ہے اور ان کو لا محالہ ہونا ہی ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہے قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں، بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے۔ بطلا اس واسطے دی ہے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہی تو اس پر رنج نہ کرو اور جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی اترانے والے شے کی باز کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 22-23۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کا تو سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اسے آسانی عطا ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ مسلم۔ تقدیر کے سلسلے میں دو فرقے گمراہی کا شکار ہوئے ہیں۔ ایک جبریہ جو کہتا ہے کہ بندہ اپنے عمل پر مجبور ہے، اس کو عمل کے سلسلے میں کوئی ارادہ یا قوت حاصل نہیں ہے۔ دوسرا قدریہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ مکمل اپنے ارادے اور قدرت سے عمل کرتا ہے، اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ پہلے فرقہ جبریہ کے عقیدے کا ابطال شرعی اور واقعاتی دونوں طرز پر کیا گیا ہے۔ شرعی ابطال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے حق میں ارادہ اور مشیت ثابت کی ہے اور ان کی طرف عمل کو منسوب کیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے،
تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور بعض ایسے جو آخرت چاہتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152۔ اور فرمایا اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس کی قناعتیں اس کو گھیرے ہوں گے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 29۔ اور فرمایا جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 46۔ واقعاتی ابطال یہ ہے کہ ہر انسان کھانے پینے، خرید و فروخت جیسے اختیاری افعال اور بخار کی وجہ سے لرزش، چھت سے گر جانے جیسے غیر اختیاری افعال کے درمیان فرق کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پہلے قسم کے مذکورہ افعال وہ بغیر جبر کے اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہے، اور دوسری قسم کے افعال میں اسے اختیار نہیں ہوتا، اور نہ اس طرح ہونے والے افعال میں اس کا کوئی ارادہ ہوتا ہے۔ دوسرے گروہ قدریہ کا ابطال شرع اور عقل سے کیا گیا ہے۔ شرعی ابطال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز اس کی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ بندوں کے افعال اسی کی مشیت و ارادے سے واقع ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل پہنچ چکے تھے، لیکن وہ لوگ باہم مختلف ہوئے، سو ان میں کوئی ایمان لایا اور کوئی کافر رہا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253۔ اور فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کا راستہ عطا فرماتے، لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے بھروں گا۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 13۔ عقلی ابطال یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے اور انسان اسی کائنات کا ایک فرد ہے، اس لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مملوک ہے۔ مملوک کے لیے یہ ممکن نہیں کہ مالک کی ملکیت میں اس کی اجازت اور مشیت کے بغیر تصرف کر سکے۔ متن تیسرا مرتبہ احسان کا ہے جو ایک رکن ہے۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو بلا شبہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے بے شک اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ ارشاد کہ اور آپ اللہ پر توکل رکھیے جو قادر رحیم ہے، جو آپ کو جس وقت کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نیز نماز شروع کرنے کے بعد نمازیوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست کو وہ دیکھتا ہے، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ ارشاد اور آپ کسی حال میں ہو اور آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو۔ سنت سے اس کی دلیل جبریل کی وہ مشہور حدیث ہے جو عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے تھے، اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا اور اپنی ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھ کر کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ تک جا سکتے ہو تو حج کرو۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تائید بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کی پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ جانکار نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا لونڈی اپنی مالکہ پیدا کرنے لگے گی اور تم ننگے پیر، ننگے جسم، محتاجوں نیز بکری کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا اور ہم دیر تک وہیں رہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے۔ فرمایا وہ جبریل تھے، تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔